19 सेंचुरी 19वीं सदी में अमेरिका के शराब खानों, अमेरिका की बार्स के बाहर लिखा होता था फ्री लंच, ताकि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। लोग फ्री लंच की लालच में इन शराब खानों में जाते तो मालूम होता कि लंच तो फ्री है, लेकिन ड्रिंक्स और शराब की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। फ्री लंच सिर्फ इसी को दिया जाता जो ज़्यादा शराब भी लेता। यूं कहने को तो ये लंच फ्री होता, मगर ड्रिंक्स की जो कीमत अदा करनी पड़ती, इसमें इस फ्री लंच की सारी कसर निकल जाती। लोग इस पर एहतजाज करते तो कुछ अरसे बाद ईमानदार जो बार्स मालिकान थे, इन्होंने अपने शराब खानों के बाहर ये तख्ती ही लगा दी, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। इसके बाद ये मुहावरा या कहावत पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस एक मुहावरे में हमें अमेरिका के पूरे सिस्टम, सोसाइटी, सियासत, हत्ता के फॉरेन पॉलिसी की भी समझ आ जाती है। अमेरिका का हर मुल्क के साथ जो ताल्लुक है इस एक मुहावरे पर खड़ा है। अब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो तो वैसे ही एक बिजनेसमैन है। इनकी पूरी सियासत, मंशूर, प्रोग्राम की बुनियादी असल में इसी मुहावरे देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, इस दुनिया में मुफ्त का खाना कोई नहीं होता, इसी एक मुहावरे गिर्द घूम रही है। अमेरिका की रियलिटी को बयान करने वाले इस मुहावरे की रोशनी में देखें तो क्या ट्रंप इमरान खान को जेल से रहा करवाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच के मुहावरे को सिर्फ अमेरिका ही मानता है, या फिर पाकिस्तान भी इस मुहावरे के तहत अमेरिका से मामलात हल करता आया है? इस सब को समझने और जानने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को समझना हो तो इससे बेहतर मुहावरा, इससे बेहतरीन कोई कहावत, कोई एक अगर लाइन में बताना हो कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस कैसे रहे हैं, तो देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच का मुहावरा। यानी कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई इंटरेस्ट छुपा होता है। इस एक मुहावरे के गिर्द घूमती है। अब इस अगर पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक खड़ा ही इस मुहावरे पर है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे? इसके बदले पाकिस्तान क्या मांग सकता है अमेरिका से? किस तरह का ये एक समझौता हो सकता है, समझौता नहीं हो सकता, या पाकिस्तान नहीं मानेगा? इस हवाले से चंद मिसालों के ज़रिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं मानेगा ट्रंप के इस मुतालबे को। चंद मिसालें हमें बताएंगी। पाकिस्तान ने शुरू से, यानी पाकिस्तान बनता गया तो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिका से ऑफिशियली $2 बिलियन की इमदाद मांगी, $2 अरब की इमदाद मांगी कि हमें मिलिट्री की मद में और बाकी ज़रूरियात के लिए इमदाद दो। अमेरिका ज़ाहिर बात है अपनी उस वक़्त न्यूट्रल था, उस वक़्त वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था, या उसको नहीं पता था कि बाद में पाकिस्तान ने उसका इत्तेहादी बनना है। अमेरिका ने साफ इनकार किया कि हम आपको क्यों दे दें $2 अरब। अमेरिका ने थोड़ा बहुत पैसा भेजा, लेकिन इस दावत को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद फिर अमेरिका ने पहली मरतबा जो बड़ी डिमांड की पाकिस्तान से, वो 1950 में जब कोरियन वार शुरू हो रही थी, जिसमें अमेरिका खुद भी शामिल था और पूरी इसकी एक गेम थी। यानी अमेरिका कोरियन वार के ज़रिए पूरा जो चाइना के इर्द गिर्द के इलाके हैं यहाँ कंट्रोल करना चाह रहा था। तो 1950 से 53 तक ये कोरियन वार रही। इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि अपनी फ़ौज भेजे इस कोरियन जंग में भी। पाकिस्तान ने इनकार किया क्योंकि पाकिस्तान को अभी कुछ नहीं मिल रहा था। यानी अभी लंच जो है वो फ्री वाला तस्वर नहीं, अभी किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा जो ये लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो एइजनहावर थे, इनके दौर में फॉरेन मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन फॉस्टर डुलेस। 1953 से 59 तक प्रेसिडेंट एइजनहावर के दौर में फॉस्टर जो हैं वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे। इन्होंने बाकायदा तौर पर
پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے کہ پاکستان کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف کمیونزم کے خلاف کس طرح مدد دے گا امریکہ کو، اور انہوں نے باقاعدہ پھر پاکستان کو سیٹوں میں بھی شامل کیا 1954 میں، سینٹوں میں بھی شامل کیا 1955 میں، یعنی اب امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کو اپنے کیمپ میں لیتا ہے، اور ظاہری بات ہے دیر از نو فری لنچ کا تصور تھا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے پاکستان کو گندم سے لے کر بھاری باقی بھی تمام طرح کی امداد دینا شروع کی، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں اس جو امریکہ کے ساتھ ہنی مون تھا اپنے عروج پر تھا، لیکن دیر از نو فری لنچ کا تصور نہیں تھا، یعنی امریکہ کچھ دیتا تھا، ایوب خان اس کے بدلے امریکہ کو یہاں جاسوسی کے اڈے دیتے تھے، سوویت یونین کے خلاف پوری معاونت دیتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل پاکستان کسی حد تک اپنی آزاد پالیسی بھی پرسیو کر رہا تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ جس طرح تعلقات بنا لیے، جب چائنا اور امریکہ بالکل دشمن ہوتے تھے۔ 1951 میں پاکستان نے چائنا سے تعلقات بنائے، لیکن ان تعلقات میں زیادہ سرگرمی آئی ایوب خان کے دور میں۔ 1967 میں جب ایوب خان مایوس ہوئے امریکہ سے کہ امریکہ نے 65 کی وار کے بعد جس طریقے سے پاکستان پر پابندیاں لگائی، تو ایوب خان نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے اس میں انہوں نے امریکہ کو ایڈریس کیا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، یعنی دوستوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے آقا بن جائیں، یعنی یہ طریقے سے ایوب خان نے امریکہ کو یہ بات جتلائی اس عنوان کے ذریعے۔ بھٹو دور آتا ہے، بھٹو دور میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتے، بھٹو دور کے خاص طور پر جو 74 75 76 کا ایرا ہوتا ہے۔ جب بھٹو کا تختہ پلٹا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 1977 میں جنرل ضیاء جب آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی حمایت حاصل تھی، اور بھٹو کی موت میں، بھٹو کی سزائے موت میں بھی امریکہ کی خواہش تھی۔ یہ بات فیکچولی درست نہیں ہے، کیونکہ جب بھٹو کو سزائے موت ہو رہی تھی تو پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے باقاعدہ جنرل ضیاء کو کہا تھا کہ بھٹو کو سزائے موت نہ دی جائے، ان کی لائف سپیئر کر دی جائے، کیونکہ اب ہنری کسنجر جنہوں نے بھٹو کو دھمکی دی تھی وہ وہاں کے وزیر خارجہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں رہے تھے، بلکہ رابرٹس وینس جو ہیں یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے پریزیڈنٹ کارٹر کے، اور انہوں نے باقاعدہ امریکی اسٹیٹ آفس نے بھی اور پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے بھی جنرل ضیاء کو کہا تھا کہ بھٹو کو سزا نہ دیں، سزائے موت نہ دیں، لیکن اس کے باوجود جنرل ضیاء نے بھٹو کو سزائے موت دے دی۔ ابھی ضیاء اور امریکہ کا ہنی مون شروع نہیں ہوا تھا، یہ ہنی مون شروع ہوتا ہے 1980 میں جب ریگن وہاں صدر بنتے ہیں۔ ریگن پھر ایک مرتبہ پھر دیر از نو فری لنچ کے تصور پر پاکستان کو، جنرل ضیاء کو بھرپور امداد دیتے ہیں، اور جنرل ضیاء اس کے بدلے پورا جو امریکہ کی جنگ ہوتی ہے افغانستان کے اندر، امریکی انٹرسٹ کی جنگ ہوتی ہے سوویت فورسز کے خلاف، رشین فورسز کے خلاف، جنرل ضیاء اس میں بھرپور سپورٹ دیتے ہیں۔ یعنی امریکہ پھر امداد دے رہا ہے، اس کو ضرورت ہے پاکستان کی، امداد دے رہا ہے، اور پاکستان اس امداد کے بدلے یہ سب کچھ کر رہا ہے، امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ سوویت یونین افغانستان سے باہر نکلتا ہے 1989 میں، پاکستان کی ضرورت پھر نہیں رہتی، اور پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ کے تحت 1990 میں سخت اکنامک پابندیاں امریکہ لگاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر اب ضرورت نہیں رہی، دیر از نو فری لنچ کا تصور کہ اب ضرورت نہیں ہے، پیسہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہی وہ دور ہے 1990s کا جس میں پاکستان کی اسٹریٹ میں، پاکستانی پالیٹکس میں ہمیں تھوڑا سا اینٹی امریکنزم بھی نظر آتا ہے، یعنی امریکہ کے خلاف نعرے بھی یہاں پر لگتے ہیں، خاص طور پر جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہتا، کیونکہ 9/11 کا امریکہ میں واقعہ ہوتا ہے بڑا، ٹوین ٹاورز پر جو حملے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پھر پاکستان امریکہ کی ضرورت بنتا ہے، اور وہ جنرل مشرف جن سے بل کلنٹن جب 2000 میں دورہ کرتے ہیں پاکستان کا، وہ ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں تھے بل کلنٹن کے، جب وہ مشرف سے ہاتھ ملائیں تو کیمرہ ان پر نہ کیا جائے کیونکہ مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے۔ لیکن 9/11 کے بعد صورتحال بدلتی ہے، اور امریکی صدر جارج بش ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بھرپور امداد دینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر کلنٹن دور کا ایک اور بہت دلچسپ واقعہ جو کلنٹن اپنی کتاب مائی لائف میں بھی لکھتے ہیں کہ 2000 میں جب مشرف کے دور میں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ پاکستان جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن
وہ نواز شریف کو سزا سے بچانا چاہتے تھے اور پاکستان کو افغانستان میں جو القاعدہ کے خلاف امریکہ کارروائیاں کر رہا ہے اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان ان کی سپورٹ کرے القاعدہ اور اسامہ کے خلاف کارروائیوں میں. یعنی کلنٹن، یہ دورہ بھی کلنٹن کا اپنے مفاد کے لیے تھا، افغانستان میں جو امریکہ کرنا چاہ رہا تھا. اسی لیے نواز شریف کو بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایگزیکیوٹ ہونے کی یعنی سزائے موت سے بچانے کی کوشش کرنی تھی، اور پھر ہمیں وہ کوشش نظر بھی آئی. نواز شریف پھر جلا وطن بھی ہوئے. 9/11 کے بعد پاکستان اس حد تک امریکہ کی ڈارلنگ بن گیا کہ 2004 میں امریکہ نے پاکستان کو میجر نان نیٹو الائی کا سٹیٹس دیا. یعنی پاکستان ایسا بڑا اتحادی ملک، میجر ملک بن گیا امریکہ کا، جو نیٹو کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کا بہت قریبی ہے. اب یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں امریکہ کو جس ملک کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ پاکستان تھا. جو امریکہ افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا اس میں اس کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان تھی. تو پاکستان پر امداد ایسے بہائی گئی 30 سے 40 ارب ڈالر کہ بالکل پاکستان اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کھلی امداد آ رہی ہے، کھلے کھاتے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان امریکہ کی ضرورت بن چکا تھا. اب جب امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ مشرف کی غیر مقبولیت کی وجہ سے جو امریکہ کی جنگ ہے یہ بھی متاثر ہو رہی ہے، جو وار آن ٹیرر ہے پاکستان میں، اسے امریکی جنگ کہا جا رہا ہے. تو امریکہ اب NRO کرواتا ہے بے نظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان. اس NRO کی زبردست طریقے سے کتاب میں لکھا ہے، جو اس وقت کی امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی کونڈولیزا رائس، انہوں نے اپنی کتاب نو ہائر آنر میں لکھا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی جنگ کے لیے وار آن ٹیرر جو افغانستان میں ہو رہی تھی اس کے لیے بے نظیر اور مشرف کے دوران NRO کروایا تاکہ ہمارا بے نظیر پرائم منسٹر بن جائیں، مشرف ایز اے پریزیڈنٹ رہیں اور افغانستان میں ہماری جنگ چلتی رہے. یعنی یہ پھر ایک مرتبہ دیر از نو فری لنچ والی بات کہ امریکہ پاکستان کو ضرورت سمجھ رہا ہے تو NRO بھی کرا رہا ہے. اب یہاں پر پاکستان پھر کئی معاملات پر امریکہ کو گنجائش نہیں بھی دے رہا. جیسے اسی دوران امریکہ کا بھرپور مطالبہ تھا کہ پاکستان اپنے علاقوں میں، خاص طور پر فاٹا میں، کوئٹہ میں اور کے بارڈر علاقوں میں افغان طالبان کے خلاف آپریشن کرے، حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کرے. لیکن پاکستان یہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کے لیے راضی نہیں ہوا تھا. یعنی جہاں سپیس دینی ہوتی تھی وہاں پر کھل کر سپیس دیتا تھا امداد کے بہانے، لیکن کئی معاملات پر سپیس نہیں بھی دی جاتی تھی. یہ بات جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ ٹرمپ کیوں نہیں عمران خان کو رہا کرا پائیں گے. 2011 میں امریکہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرتا ہے. پاکستان میں ایبٹ آباد میں پاکستان کے خلاف اس لیے سخت ایکشن نہیں لیا جاتا. حالانکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسامہ جس طریقے سے ایبٹ آباد میں رہ رہا ہے، پاکستان کو کیا یہ نہیں پتہ ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ کو. لیکن اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما پاکستان کے خلاف سخت ایکشن نہیں لیتے کیونکہ افغانستان میں ابھی امریکی جنگ چل رہی ہے، جاری ہے، اس لیے سخت ایکشن نہیں لیا جاتا. بلکہ 2011 میں 26 نومبر کو افغانستان پاکستان کے بارڈر پر جو امریکہ اور نیٹو فورسز ہوتی ہیں ان کے ایک حملے میں 28 پاکستانی سولجرز ہلاک ہوتے ہیں. تو پاکستان اس کے رد عمل میں جو نیٹو کی سپلائی لائن ہے وہ بھی چند دن کے لیے روک لیتا ہے کہ آپ نے ہمارے سپاہی، اس کو نیٹو کہتا ہے کہ یہ مس فائر تھا. یعنی نیٹو اور امریکہ کے مطابق انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پاکستانی سپاہیوں کو ہلاک نہیں کیا تھا بلکہ یہ مس فائر ہوا تھا. بہرحال پاکستان اس پر سٹینڈ لیتا ہے اور امریکہ کی نیٹو سپلائی لائن کئی دنوں کے لیے روک لیتا ہے. اب آتے ہیں ٹرمپ کے دور کی طرف. 2016 سے 20 تک ٹرمپ جب صدر بنتے ہیں تب سے لے کر 2018 تک بہت سخت ان کا اینٹی پاکستان ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ان کے ٹویٹس کے ذریعے، ان کے رویوں کے ذریعے. بلکہ ستمبر 2018 میں ٹرمپ پاکستان کی $300 ملین کی امداد بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے. وہ ڈیسیٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں ٹرمپ. 2019 میں جو عمران خان کی مشہور زمانہ ملاقات ہوتی ہے ٹرمپ کے ساتھ، پھر 1-to-1 ملاقات ہوتی ہے اور اس میں جو ٹرمپ کی فیملی، ٹرمپ کی مسز بھی جو ہیں عمران خان کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہیں، عمران خان کو وائٹ ہاؤس دکھایا جاتا ہے اور بڑا اس ملاقات کو عمران خان نے بڑی کامیابی قرار دیا. اپنی جولائی 2019 میں ملاقات ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے
کہ یہ جو ملاقات تھی ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ، اس وقت ٹرمپ چونکہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکالنا چاہ رہا تھا اور اس کو پاکستان کی ضرورت تھی، یعنی ایک مرتبہ پھر وہ دیر از نو فری لنچ جو عمران خان کو لنچ کروایا گیا جولائی 2019 میں، وہ اس لیے کروایا گیا کہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکل رہی تھی اور امریکہ کو اس معاملے میں پاکستان کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جب بھی پاکستان کو امداد ملی، پاکستان کو امریکہ نے ایڈ دی، پاکستان نے امریکہ کے کام کیے، امریکہ کی باتیں مانی، کئی باتیں نہیں مانی، آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، کئی باتیں مانی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت رکوانے کی آفیشلی کوششیں امریکہ کی طرف سے کی گئی، پاکستان نے نہیں مانی۔ افغان طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات پاکستان نے نہیں مانی۔ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنے کی، سی پیک جیسے منصوبے خراب کرنے کی بات پاکستان نے نہیں مانی، کئی باتیں مانتا بھی گیا پاکستان، جو ہم نے آپ کو مثالوں سے بتایا۔ اب جو رچرڈ گرینل ہیں، یہ جس طریقے سے ٹویٹس کر رہے ہیں عمران خان کے حق میں، اس کو رچرڈ گرینل کو ایک تو پاکستان کے امور نہیں دیے گئے، یعنی ان کو دیا گیا ہے وینزویلا، نارتھ کوریا یا اس طرح کے معاملات ایسے ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود ان کی ٹویٹس پر پاکستان میں کئی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروا دیں گے۔ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ افغانستان میں نہ باقی معاملات میں۔ چائنا کے ساتھ جو اس کی ڈیلنگ ہوگی، اس ڈیلنگ کے لیے امریکہ نے پہلے سے ہوم ورک کر رکھا ہے، انڈیا کی صورت میں یا جو باقی چائنا کے پڑوسی ممالک ہیں ان کی صورت میں، اس میں اس کو پاکستان کی خاص ضرورت نہیں رہے گی۔ پاکستان کو امریکہ تبھی امداد دیتا ہے جب پاکستان امریکہ کی شدید ضرورت رہی ہے، خاص طور پر افغانستان کے معاملات میں۔ تو اب ٹرمپ ایک بزنس مین کے طور پر، سب سے پہلے تو ایک امریکن کے طور پر، ایک بزنس مین کے طور پر یہ دیکھیں گے کہ ان کو عمران کی رہائی کرا کر پاکستان پر زور ڈال کر ملے گا کیا، یعنی اس سے ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملنا، کیونکہ ابھی پاکستان ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی چاہے عمران خان ہوں، شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی پاکستانی پرائم منسٹر بن جائے، امریکہ کی پاکستان سے کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہے۔ امریکہ اس ٹائم پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی پوری فارن پالیسی ہی اس بات پر کھڑی ہے، دیر از نو فری لنچ۔ تو جب آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں آپ کو لنچ کروایا جائے گا، کیوں آپ کو امداد دی جائے گی؟ پاکستان کو کیا ایسا دیا جائے گا؟ نہ ابھی فوری طور پر پاکستان کو امریکہ کی اس طرح امداد کی ضرورت ہے، نہ امریکہ کو کسی والے سے پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو یہ مثالیں، یہ ریفرنسز، پاکستان امریکہ کے تعلقات کی یہ پوری ہسٹری ثابت کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے باوجود عمران خان کو رہا کروانے کے لیے کوئی بھرپور زور نہیں لگائیں گے۔ ایک آدھ کوئی ٹویٹ جاری کر دیا جائے وہ بات دوسری ہے، لیکن جو اسٹیٹ لیول پر، امریکہ کے لیول پر دباؤ ڈالنا پاکستان میں، وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی پاکستان امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، دیر از نو فری لنچ۔ تو یہ پاکستان امریکہ کے تعلقات، خاص طور پر کیا ٹرمپ عمران کو رہا کروا پائیں گے، اس حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے۔ ری تھنک ود عمر جاوید، شکریہ۔